बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं, और जैसा कि फॉर्मेट है हमारा, हम इनके सामने सवाल रखते हैं, वो सवाल भी जो आप हमें भेजते हैं, और बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जो हम लोग समझते हैं कि इनके जवाब आप तक पहुंचने चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक बेहतर लाएअमल तरतीब दे सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप पे अपने सवाल हमें भिजवाइए, अब हम उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में और शाह साहब के सामने रखेंगे। तो आज के सवालात के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शाह साहब को खुश आमदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। शाह साहब एक सवाल जो हमारे पास आया वो ये है कि सवाल उठाने की बड़ी अहमियत है और सवाल उठाए भी जाने चाहिए, और वो जैसे कहा गया, एक दानिशमंद ने कहा कि सवाल उठाओ, पता चले तुम्हारा दिमाग किस तरह से चलता है। सवाल कोई उठाएगा तो उसे पता चलेगा कि वो किस इस्तिताअत का हामिल है, लेकिन उसकी कोई क़यूद भी होनी चाहिए, कोई हदूद भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊट पटांग सवाल करके आप मतलब अपने आप को भी ख़राब करें और जहाँ बैठे हैं वहाँ के नज़्म व नस्क़ को भी ख़राब करें। तो इस हवाले से फरमाइए, क्या सवाल उठाना वाकई बहुत ज़रूरी है जहाँ पे भी आप हों, अपनी ज़िंदगी में आगाज़ से, और उसके बाद इसकी जो क़यूद हैं, हदूद हैं, वो किस तरह से मुतय्यन की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, ये जो सवाल का उठाना या सवाल का करना, सवाल पूछना, जैसे भी आप इसे एक्सप्रेस करना चाहें, ये इल्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दो चीज़ें इंसान के इल्म को आगे बढ़ा पाती हैं, एक शक है और दूसरा सवाल का पूछना है। ठीक है। जब हम किसी बात को सुनते हैं, किसी से कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हमारे जहन में कुछ शकूक उभरते हैं तो वो महमीज देते हैं इस बात को कि हम उसकी तहकीक करें, उस पर सवाल पूछें, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें बात की। तो इस प्रोसेस में हमारे इल्म में इजाफा होता है। इसी तरह जब हम कोई बात किसी से सुन रहे होते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ हमारे प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे हैं, हमारे जहन में बात सुन के कुदरती अमर है कुछ सवाल पैदा होंगे। अगर वो सवाल हम उनसे नहीं पूछेंगे तो हमारा इल्म तशना रह जाएगा। उस तशना रहने वाले इल्म को मुतमईन करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि हम क्लास में सवाल उठाएं। अलबत्ता वो जो आपने बात फरमाई कि माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए, सवाल पूछने से माहौल कभी ख़राब नहीं होता। ये सवाल पूछने का अंदाज़ है, इंसान का लबो लहजा है जो बदमज़गी पैदा कर देगा। तो अगर सवाल पूछने वाला अदब आदाब की मारूफ हदूद के अंदर रह के सवाल पूछ रहा है, सवाल इस पर डायरेक्टेड नहीं है कि किसी आदमी को शर्मिंदा किया जाए सवाल पूछ के, बल्कि सवाल पूछने की डायरेक्शन ये है कि जो किसी की बात सुन के मेरे जहन में सवाल उभरे हैं उनको मैं मुतमईन करूं। तो हदूद के अंदर रहते हुए, अदब आदाब की हदूद में रहते हुए सवाल पूछा जाए और अल्फाज कम से कम और मुनासिब रखे जाएं, तो उससे हर आदमी एंजॉय करता है, हर आदमी की मालूमात में इजाफा होता है। तो सवाल पूछना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने फरमाया, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल कर लिया जाए कि सवाल पूछने का मकसद किसी के इल्म को टेस्ट करना या किसी को शर्मिंदा करना ना हो, बल्कि अपनी मालूमात में इजाफा करना मकसद हो। और बड़े
ادب کے ساتھ وہ سوال پوچھا جانا چاہیے. جب ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال اٹھانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، آپ اپنی ریسرچ کو وسیع کریں. اس کے بغیر اگر آپ کلاس روم میں بھی کہیں پہ ہوں گے تو آپ بغیر مطالعے کے اگر جا کے سوال اٹھائیں گے تو شاید وہ اتنا مناسب نہیں ہوگا. نہیں، اس میں جو ہمارا علم کا اضافہ ہے وہ تو سوال پوچھنے سے ہی ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور، جب کوئی سوال ہم سے پوچھ رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے آپ کی بات سے متعلق سوال اگر پوچھتا ہوں تو ایک چیز کی غماز ذکر کر رہی ہے یہ بات کہ میں نے آپ کی بات کو بڑے غور سے سنا ہے اور میں اس کے بارے میں ریسیپٹیو تھا. ایسا نہیں تھا کہ میں اس کان سے سنوں ادھر سے نکال دوں. میں اس کو غور سے سن رہا تھا اور ریسیپٹیو تھا. اسی وجہ سے مجھے کلیریفیکیشنز آپ سے، ایکسپلینیشنز کچھ چاہیے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا اس سے ایک اور نئی بات پیدا ہو گئی، کیونکہ بات سے بات پیدا ہوتی ہے. ایک ہمارے یہاں آج کل ایک ہے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے تو جو دل کی 10 آلائشوں کی بات کی تھی، ان میں سے ایک آلائش حرص الکلام بھی تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بات کروں محفل میں، دوسرے مجھے سنیں. یہ حرص الکلام ہے. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی آدمی بولتا ہے، بولنے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سنیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے علم میں اضافے کے دروازے بند ہو گئے. اچھا. کیونکہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے ہم جانتے ہیں، جو علم کا ذخیرہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اسی پر بیس کر کے ہم بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اس علم کے اضافے کے ذخیرے میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو سننا زیادہ اہم ہے بنسبت بولنے کے. ٹھیک ہے. تو ہم جہاں بھی جس محفل میں بھی بیٹھے ہیں، اگر ہمیں سننے کی عادت ہے ہر شخص کو، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے علم میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. ہر محفل جس کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں سے ہم کوئی سیکھ کے اٹھ رہے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم صرف بولتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم لوگوں کو کچھ دے کے آ رہے ہیں، وہاں سے علم لے کے نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک. تو سننا زیادہ اہم ہے بنسبت بولنے کے. ٹھیک ہے. اس میں یہ فرمائیے کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو سوال جس کے سامنے اٹھایا جا رہا ہے اس کے مطابق بھی تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ سوال اسی سے پوچھا جانا ہے، اسی کے سامنے اٹھایا جانا ہے. غلط بندے کے سامنے تو نہیں میں نے کہیں کر دیا. مطلب فرض کیا، ایسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سوال فزکس کا ہے اور وہ کیمسٹری والے سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ غلط انتخاب جو ہے یہ کتنا گمراہ کر دیتا ہے. یہ دین کے معاملے میں بھی اگر دیکھ لیں تو دین کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو نہیں استطاعت رکھتے ان کے سامنے سوال رکھے جائیں گے تو وہ کتنا ذرا غلط ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک قدرت کا اپنا ایک نظام ہے. آپ میری باتوں سے متاثر ہو کے، جو میری رٹی رٹائی باتیں ہیں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ان سے متاثر ہو کے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں. تو سوال پوچھنے کے ساتھ ہی جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط آدمی سے سوال پوچھ لیا. یہ سوال شاہ صاحب کی استطاعت سے باہر ہے. تو کسی آدمی سے بھی جب ہم سوال پوچھ رہے ہیں، جو وہ جواب دے رہا ہے اس سے ہم کوئی سیکھ رہے ہیں. تو سوال کرتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے میں کس سے کر رہا ہوں سوال. ٹھیک ہے. یہ سوال کا جواب دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا دیانتدار ہے. کہ میں اگر پوری دیانتداری سے آپ سے کہہ دوں کہ I'm sorry رؤف صاحب میں نہیں یہ جانتا، تو
جواب جس سے آپ نے مانگا ہے، جس سے سوال پوچھا ہے، اس کو اتنا دیانتدار ہونا چاہیے کہ جو چیز اسے نہیں معلوم وہ آپ کو پوری دیانتداری سے کہتے کہ صاحب سوری، یہ میں نہیں جانتا. کہ آج کی نوجوان نسل عدم اطمینان کا شکار ہے. یہ ہم اکثر اٹھاتے رہتے ہیں اس سوال کو اپنے پروگرام میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب وہ کلاسز میں جاتی ہے تو وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے نوٹس جو ہیں ان کو پڑھ دیتے ہیں، ڈکٹیشن دے دیتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، اور نہ کوئی سوال کرتا ہے، وہ بھی غیر مطمئن اٹھ کے آ جاتے ہیں. ٹیچر پتہ نہیں مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو نظام کسی، اب آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، ہم کسی ایک نظام پر انگلی نہیں رکھ سکتے کہ وہ ٹھیک ہے. ہر جگہ ہی اب ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ جو ہمارے یہاں پڑھانے کا سلسلہ ہے، with due respect to all teachers، بڑے قابل احترام ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں وہ، کہ جب ہم پہلے دن یونیورسٹی میں جا کے جوائن کرتے ہیں ایز اے ٹیچر، تو جو نوٹس ہم بناتے ہیں آن دی ویری فرسٹ ڈے آف آور سروس، وہی نوٹس ہماری ریٹائرمنٹ کے دن تک چل رہے ہوتے ہیں. جی. جبکہ علم اسٹیٹک تو ہے نہیں، ایک جگہ جمود تو نہیں ہے اس میں، اس کو ثبات نہیں ہے علم کو، جی. بڑھ رہا ہے ہر لمحے. تو اگر پروفیسر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھ رہا چیزوں سے، اپنے نوٹس کو وہ اپ ڈیٹنگ اس کی نہیں کرتا ہے، تو علم ہم آؤٹ ڈیٹڈ ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم ویسے ٹیچر کے اپنا زیادہ وقت لائبریری میں نہیں گزار رہے ہیں، تحقیق میں، پڑھنے میں، ہم اپنی معلومات کو کبھی بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھ سکتے. زمانہ بہت آگے نکل جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور جب ہم کسی سوال کا، جیسے آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی سے اگر میں ایک سوال پوچھوں اور آپ سے جواب آئے گا، وہی سوال مجھے سے کم تعلیم یافتہ آدمی سے پوچھ لیں آپ، میں بھی ایک جواب دوں گا، لیکن دونوں کے جواب میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا سننے والے کو، بھلے وہ اس چیز کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. جو آدمی جانتا ہے اس چیز کو وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن جو نہیں جانتا، جیسے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جب تقریر کی پبلک میٹنگ میں تو انگریزی میں تقریر کی تھی. سننے والے انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن بڑے مطمئن اور واہ واہ کرتے ہوئے گئے، باوجود انگریزی نہ جاننے کے. تو وہ جو ایک قدرت نے اندر سسٹم رکھا ہے وہ اطمینان دے رہا تھا. جب پڑھا لکھا آدمی کسی بات کا جواب دیتا ہے تو اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہی ہے کہ آپ کے گھر کے روف ٹاپ پر آپ نے ایک واٹر ٹینک رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے وہاں تک آپ کی ایکسیس تو نہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ پانی کتنا ہے، لیکن جو نیچے ٹیپ لگا ہے آپ کا واٹر ٹیپ، اس کو کھولتے ہیں تو جس پریشر سے اس میں سے پانی آ رہا ہے، اس پریشر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوپر ٹینک میں کتنا پانی ہے. تو جواب جب کوئی پڑھا لکھا آدمی دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے علم کی قوت کام کر رہی ہوتی ہے. جواب بڑی سادہ الفاظ میں دے گا، اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی بڑی سادہ زبان استعمال کرتا ہے، کبھی بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہیں کرے گا، بڑی عام فہم زبان میں، روزمرہ کی زبان میں بات کرے گا. لیکن اس کی وہ جو روزمرہ کی عام فہم سادہ زبان ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے علم کی ایک قوت ہوتی ہے. تو ہم اس کو یوں ایکسپریس کرتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں اترتی ہے. وہ در حقیقت اس آدمی کے جو جواب دے رہا ہے میرے سوال کا، اس کے علم کی قوت ہے، جو علم کا خزانہ اس کے یہاں جمع ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، وہ فورس ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے.
تو جب پروفیسر صاحب سے میں کوئی سوال پوچھتا ہوں تو ان کے جواب میں ایک جو تاثر ہے، تاثیر جو پیدا ہو رہی ہے، وہ ان کے علم کی مقدار اور اس کی جو قوت ہے، جتنا علم ان کے پاس زیادہ ہوگا، وہ بھلے بالکل عام فہم زبان میں میں جواب دے دیں، کوئی بڑی بڑی لمبی چوڑی ٹیکنیکل ٹرمنالوجی استعمال نہ کریں، اس میں بھاری بھرکم الفاظ نہ استعمال کریں، لیکن وہ سادہ سی زبان میں جواب دیا ہوا بھی ایک قوت رکھے گا اپنے اندر، ایک تاثیر رکھے گا۔ تو علم کا ذخیرہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور علم کا ذخیرہ ہمارا صرف ایک ہی صورت میں آتا ہے، جب ہمیں لوگوں کو سننے کی عادت ہو جائے اور پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ ابھی ایک زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ بات مشہور تھی کہ امریکہ میں آپ MBA کر نہیں سکتے کسی قیمت پہ بھی جب تک کہ آپ ڈیلی 8 گھنٹے لائبریری میں صرف نہ کریں۔ جی، وہ 8 گھنٹے تو نہیں تھے، 4 سے 6 گھنٹے اگر آپ لائبریری میں صرف کر رہے ہیں تو ہی آپ MBA کر پائیں گے، کیونکہ جو اس وقت پڑھانے کا طریقہ کار تھا اور جو امتحان کا طریقہ کار تھا کہ اسٹوڈنٹ کا امتحان کیسے لینا ہے، وہ کم وقت بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ بٹ اٹ واز گڈ، میں عجیب و غریب لفظ اصل میں غلط استعمال کر دیا۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ آپ کی قابلیت کو جج کیا جاتا تھا، آپ کی میموری کو کوئی نہیں ٹیسٹ کرتا تھا۔ وہ تو آپ کو ایک تھیوری پڑھا دیں گے، کوئی سی بھی تھیوری پڑھا دیں، کسٹمر بیہیویئر انہوں نے پڑھا دیا آپ کو، پڑھا کے اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایک کیس اسٹڈی دے دی، اب آپ نے اس پر لکھنا ہے۔ آپ لکھ نہیں سکتے تب وقت کہ لائبریری میں جا کے آپ اپنے جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں اس پر ڈیلی مختلف میگزینز، مختلف آرٹیکلز، مختلف پیپرز، وہ نہیں آپ پڑھتے۔ تو جب متعلقہ چیزوں پر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس معلومات لیٹسٹ ترین آتی ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جواب لکھتے ہیں تو جواب صرف آپ کی ٹیکسٹ بک تک محدود نہیں ہوتا، وہ جواب صحیح معنوں میں ایک پڑھے لکھے آدمی کا جواب ہوتا ہے، اور پروفیسر بھی اس کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے، کہیں اس نے ٹیکسٹ بک کو ریپروڈیوس تو نہیں کر دیا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ سمجھے کیا تھے جو میں نے پڑھایا تھا۔ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، وہ ہمیں شعیب بن حسن صاحب پڑھایا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں، مشہور استاد تھے، پاکستان ٹائمز میں آرٹیکل بھی لکھتے تھے۔ تو وہ کبھی انہوں نے نوٹس نہیں بنائے ہوتے تھے، جو چیز ہے اس کی وہ ریزننگ، اس کی لاجک وہ سمجھاتے تھے۔ تو جب پہلا ہی امتحان آیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک سوال تمہیں دے رہا ہوں اور آپ چاہو تو کتاب جو مرضی کھول لو، جہاں سے مرضی نوٹس دیکھ لو، اس کی اجازت ہے آپ کو۔ جب ہم نے سوال پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو ہم جو مرضی کھول لیں، ہمیں اگر ہم نے ان کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے اور ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، وہ ہم جواب دے ہی نہیں سکیں گے۔ اتنی گہرائی کے ساتھ مطلب انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور دوسری مثال مجھے جان ڈگلس ہمارے استاد تھے امریکہ میں، تو ان کی یاد آتی ہے کہ انہوں نے ایک ہمیں سوال دیا، اور سوال یہ تھا کہ ایک آرٹیکل تھا پڑھنے کے لیے، وہ آرٹیکل انہوں نے کہا پڑھو، اور آرٹیکل پڑھ کے اس کو آپ پکاسو کے بلو پیریڈ جو ہے اس کے اوپر انٹرپریٹ کر کے اس کا جواب دو۔ اب جب ہم جواب دینے گئے تو پتہ چلا کہ جناب ہمیں وہ آرٹیکل تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پکاسو کے بلو پیریڈ کا بھی پہلے پورا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ پڑھایا تھا انہوں نے ظاہر ہے پہلے۔ تو اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے آدمی۔ آپ اساتذہ کا ذکر چھیڑا، جی، تو ایک بار مجھے شرف حاصل ہوا، ایک ہمارے ٹی وی کے بہت ہی پڑھے لکھے
ماڈریٹر ہیں جی آفتاب اقبال صاحب، جی نہایت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ویل ریڈ آدمی ہیں. تو ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم نہیں کس طرح سے باتوں کا رخ انگریزی کی پروننسیشن پر چلا گیا. تو آفتاب صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے انگریزی کے مختلف الفاظ کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے. تو میں اطمینان سے سن رہا تھا. تو بڑی صحیح بات کر رہے تھے، بہت اچھی بات. تو بات جب وہ کر چکے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آفتاب صاحب آپ انگریزی ایچ خیال صاحب سے پڑھے تھے؟ اچھا. تو کہنے لگے جی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ہاں تو میں نے ان سے کہا کہ میں خود بھی، آپ نے تو ان سے انگریزی اس وقت پڑھی جب وہ ڈاکٹر اے ایچ خیال ہو گئے تھے. جی بالکل. میں نے اس وقت انگریزی ان سے پڑھی جب وہ ابھی صرف اے ایچ خیال تھے، جی جی کہ انہوں نے پروننسیشن میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اس بارے میں بڑے محتاط تھے کہ ان سے پڑھنے والا ہر اسٹوڈنٹ اس کا تلفظ بڑا اچھا ہو. زبانوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں، اور زبانوں کو صحیح انداز میں سمجھنا، صحیح انداز میں پڑھنا، اس کے اندر گہرائی کتنی زیادہ ہے. بہت زیادہ گہرائی ہے. جو اچھے ادارے ہیں وہ اس کے بارے میں بڑے محتاط ہیں. ایک صاحب نے ایک بار ذکر کیا میرے ساتھ، وہ بی بی سی میں جاب کر رہے تھے، بی بی سی ٹیلی ویژن پہ، اور غالباً بی بی سی کے کئی ایک چینل ہیں، تو ان میں سے کسی میں غالباً میرا خیال ہے بی بی سی 4 پہ شاید جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ 3 مہینے کے لیے ہمیں بھیج دیتے ہیں تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور وہ اتنے محتاط ہیں. اور ان کا ایک فخر بھی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا نام جب ان کا کوئی نیوز کاسٹر پروناؤنس کرتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی اس طرح پروناؤنس کرتا ہے جیسے ان کی نیٹو لینگویج میں پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو یہ بیوٹی ہے کسی بھی زبان کی کہ اس کا تلفظ ایگزیکٹلی وہی آدمی پروڈیوس کرے جو اس نیٹو لوگ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس پر پڑھے لکھے لوگ تو بہت زور دیتے ہیں تلفظ کے بارے میں. ہمارے یہاں بڑا اچھا ایک دور گزرا ہے جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف کا تھا. ہمارے یہاں بڑے بڑے خوبصورت اردو بولنے والے صاحبان ریڈیو پاکستان پہ آئے. میں چونکہ بنیادی طور پر پنجابی ہوں، جالندھر کا، میرے ماں باپ بھی جالندھر کے تھے، تو ہمارے یہاں تو پنجابی اسی علاقے کی بولی جاتی ہے. تو پنجابی آدمی کی ایک خوبی ہے کہ وہ اردو بولے گا تو بھی پنجابی میں بولے گا، انگریزی بولتا ہے تو بھی پنجابی میں انگریزی بولے گا. تو کانوں کو بڑے بھلے لگتی تھی. انور بہزاد جی ہمارے ایک اناؤنسر تھے ریڈیو پاکستان پہ، مصطفیٰ علی ہمدانی، شکیل احمد، جی اور ایک اور تھے جو خطوں کے جواب دیا کرتے تھے، اخلاق مدہلوی. اب ان کا تلفظ بعد میں کسی صاحب نے مجھے ایک دن بتایا کہ اصل میں ریڈیو پاکستان پر جو ڈائریکٹر صاحبان تھے وہ ورچوئل ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے کہ تلفظ کی صحت ان کے لیے انتہائی اہم تھی. انہوں نے کئی ایک ڈائریکٹرز کا نام لیا. تو ہمارے یہاں ایک اور ٹی وی ایکٹر بھی ہیں، فلم ایکٹر بھی رہے ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں، شجاعت ہاشمی صاحب. جی تو شجاعت ہاشمی صاحب سنایا کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک لفظ پر نظر ہوتی تھی کہ انہوں نے بولنا کیسے ہے، پوری صحت کے ساتھ بولتے تھے. وہ دور چلا گیا. ابھی تو ہمارے یہاں بعض کا تلفظ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، املا کی غلطیاں اسکرین پر نظر آنے لگتی ہیں. اور ایسے لوگ جنہوں نے انہیں سنا ہوا ہے، اخلاق مدہلوی، شکیل احمد، انور بہزاد، مصطفیٰ علی ہمدانی، ان لوگوں کو
ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اس املا کی غلطیوں کو. پھر گرامر کی غلطیاں کئی جگہوں پہ نظر آئے گی somehow or the other. لیکن یہ کوئی اتنی پریشان کن بات میرے لیے نہیں ہے کہ جب ہم ایک سفر طے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسے مقامات آتے رہتے ہیں جہاں آدمی ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کے دوسری چیزوں پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے. وہ فیز گزر جاتا ہے، پھر کسی اور چیز پہ توجہ ہو جاتی ہے. تو یہ قوموں کی زندگی میں آتا رہتا ہے. اس میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی پریشانی ہے یا مایوسی ہے. یہ تمام قومیں اس کو ایکسپیرئنس کرتی ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ بات ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں ذکر رہا. ٹھیک ہے. میں آج کل وہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب آب گم. اچھا. تو اس سے پہلے بھی 3 کتابیں ان کی پڑھ رکھی ہیں. میں لوگوں کے لیے گنوا بھی دیتا ہوں. خاکم بدن، چراغ تلے، وہ ان کی کتابیں جو ہیں لوگوں کو پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ اردو زبان کا جو چسکا لینا اس کی چاشنی جو ہے وہ آب گم میں بھی کمال کیریکٹرائزیشن ہے اور زبان کا. مطلب میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ہم جب رنگوں پہ آتے ہیں تو چند رنگ کے بعد ہم انگریزی میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ رنگوں کا ذکر کیا اور ایسے ایسے رنگ گنوائے ہیں، یعنی بنفشی، سرمئی، جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھے یا ہوتے ہیں تو ذہن میں کئی ہمارے چھپے ہوتے ہیں. مطلب وہ پہلے نہیں، مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو ادب میں چابک دستی ہے وہ کمال کی ہے. جی. جس طرح سے وہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں، جی. اور کمال کی چیز یہ ہے کہ ان کی کنسٹرکشن آف سینٹنس دیکھیے، جو ان کے فقروں کی ساخت ہے، کنسٹرکشن آف سینٹنس، وہ دیکھیے کمال کی ہوگی. اس کے اندر ایک فلو ہے، روانی ہے، ذہن کہیں اٹکتا نہیں ہے. یہ بہت خوبصورتی ان کی. آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے کسی اور ورڈ کے ساتھ. آپ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ آؤٹ آف پلیس ہو جائے گا دوسرا لفظ. وہ اتنی چابک دستی سے، اس لیے میں نے کہا کہ ادب پر چابک دستی یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا تھا، کہ اتنی مہارت سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، وہ کمال کے ہیں. یہ جیسے زبانوں کے بارے میں آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، تو انگریزی کے بارے میں بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انگریزی تو دوسری زبان ہے، نہ بھی ٹھیک طرح سے پڑھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں بھی پڑھا جانا کتنا ضروری ہے؟ خاص طور پہ یہ بحث ہمارے یہاں چلتی ہے کہ ہماری جو سرکاری زبان بھی اردو ہونی چاہیے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مطلب میں بنگلہ دیش گیا، کافی بار گیا، تو وہ وہاں پہ کہنے لگے کہ ہمارے نظام تعلیم میں جس وقت بنگلہ دیش بنا ہے وہ مشرقی پاکستان سے، تو ایک ریولوشن سا آیا ہوا تھا اور اس میں یہ کیا کہ بنگلہ بنگلہ بنگلہ، ہر چیز کو بنگلہ کر دیا. نتیجہ یہ کہ ہوا کہ ہم انگریزی سے دور ہو گئے، اور انگریزی سے دور ہونے میں ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے یا جو مطلب انٹرنیشنلی ہمیں ایک مقابلے کی فضا میں رہنا ہے، اس میں ہم پیچھے رہتے چلے گا. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جب ہم بیٹھے تھے تو آپ نے بتایا کہ باہر کے ملکوں میں ضرورت ہے، اب وہاں کی اولڈر جنریشن بہت بوڑھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ نئے لوگوں کی ضرورت ہے، تو ایسے میں انگریزی سیکھنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا. نہیں، زبان تو کوئی سی بھی ہو سیکھنی چاہیے، کیونکہ انگریزی زبان ایسی ہے جو زیادہ تر جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کا سیکھنا تو بڑا مبارک ہے، ضرور سیکھنی چاہیے. لیکن جب ہم قومی زبان کی بات کرتے ہیں تو ذاتی طور پر میں اس حق میں ہوں کہ جو ہماری قومی زبان ہے اسی سے کام لیا جانا چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک احتیاط کی بڑی ضرورت ہے جو عام طور پر ہم کر نہیں پاتے. جیسے ہم کسی نئے مکان میں جب شفٹ ہوتے ہیں، اس وقت تک شفٹ نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے اندر تمام چیزیں ریپیئر نہ ہو جائیں، اس کے استعمال کی چیزیں ہماری مرضی کی نہ ہو جائیں، وہ پراپرلی فرنش نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم اس میں شفٹ نہیں ہوتے. چونکہ پچھلے 500 سال میں زیادہ تحقیق یورپ میں ہوئی ہے چیزوں پر، اور
وہاں ہمارے پاس جو معلومات اویلیبل ہے وہ انگریزی میں ہیں. ہمیں اپنی قومی زبان میں شفٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس سے سہولت ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی ہے کہ ہم علوم کو، جو جیسے میڈیکل سائنس ہے، آپ کی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ان کی ٹرمنالوجیز کو ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ نہ کر لیں. یا اردو بڑی اس لحاظ سے وسیع زبان ہے کہ اپنے اندر سمو لیتی دوسری زبان کے الفاظ کو. تو جب یہ ہم کر لیں تو پھر بالکل ہمیں یہ علوم سارے کے سارے اپنی قومی زبان میں پڑھانے چاہیے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے یہی کچھ کیا ہے. تو وہ ان کے یہاں جو ایجوکیشن ہے ان کی اپنی قومی زبان میں ہے. تو ہمیں اپنی قومی زبان میں چلے جانے چاہیے، لیکن جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، اس کی جو ہماری وہ ٹرمنالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو ہم یا تو ایز اٹ از اردو میں سمو لیں یا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی. انجینئر کے اردو ترجمے کی ضرورت پیش آ گئی. اب وہ اس وقت تک مجھے اردو اس کا انجینئر کا ترجمہ نہیں آتا تھا. تو میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے ملوا دیں. وہ تھرو ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب سے عرض کی کہ حضور مجھے انجینئر کے اردو ترجمے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کا اردو ترجمہ بتا سکیں گے؟ لک ایٹ دی مین، کیا بڑا انسان تھا وہ، بہت بڑے آدمی تھے ڈاکٹر عبداللہ. میں تو اس دن بڑا متاثر ہوا. مجھے کہنے لگے دیکھیے اس کا اردو میں تو ترجمہ کوئی ملے گا نہیں ہمیں، لیکن ہم عربی سے ایک لفظ لے سکتے ہیں، وہ ہے مہندس. تو اس کو آپ مہندس لکھ دیجیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اردو میں پہلے ہی عربی کے بہت الفاظ ہیں، تو ایک نیا اضافہ اور کر لیجیے آپ اس میں، اور انجینئر کو مہندس لکھیے. ٹھیک. لیکن میں ان کی اس دیانتداری پہ بڑا متاثر ہوا کہ بڑا آدمی بالآخر بڑا ہی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ اتنے بڑے آدمی تھے، انہیں قطعی طور پہ اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوا کہ مجھے کہنے لگے کہ اردو میں تو اس کا کوئی ترجمہ میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ ایسی ہمیں ٹرمنالوجیز کو یا تو ٹرانسلیٹ کر لینا پڑے گا یا ہم پھر اس کو ایز اٹ از اپنی زبان میں سمو لیں. ٹھیک. بڑی مہربانی شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی اجازت دیجیے، جانے سے پہلے یہ گزارش ایک بار پھر، اپنے واٹس ایپ پہ سوال ہمیں بھجواتے رہیے تاکہ ہم انہیں شامل کریں. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملیں گے. السلام علیکم.